क्या पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशत है? रूल्स हमारे अच्छे हों, वो कानून की अमलदारी करनी पड़ेगी। 5 साल 10 साल 20 साल के जो प्लान बनाएंगे ना, और दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। कि हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान फाजिल नकवी, आप देख रहे हैं जिसारत न्यूज़। क्या पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल बेहतरीन माशी सूरत-ए-हाल है? क्या पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशत है? क्या पाकिस्तान का माहौल बैरूनी सरमायाकारी के साजगार है? ये सब सवालात, हुकूमत के दावे, इसके लिए हमने जिन अहम शख्सियात को मदऊ किया है, वो अहम शख्सियात हैं जो सिर्फ दावों पर यकीन नहीं करते, उस दावों को हकीकत में तब्दील करके दिखाया है। मैं आपको इसकी छोटी सी एक मिसाल दूं। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, मेरा ब्रांड पाकिस्तान। मेरा ब्रांड पाकिस्तान की एक्सपो से अभी सतह पर एक बिजनेस प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया। इस बिजनेस प्लेटफॉर्म का नाम सब वाकिफ है। इस बिजनेस प्लेटफॉर्म का नाम है पाकिस्तान बिजनेस फोरम, जिसकी हमने दो अहम शख्सियात बुलाई हैं। उसमें सबसे अहम शख्सियात पाकिस्तान बिजनेस फोरम कराची के सदर सोहेल अजीज साहब, पाकिस्तान बिजनेस फोरम के जनरल सेक्रेटरी कराची आमिर रफ़ी गिलासवाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोहेल साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सोहेल साहब, आप ये बताएंगे कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम किस वजह से कायम किया गया? क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान में तो बहुत से प्लेटफॉर्म मौजूद थे, उसके बावजूद आप लोगों ने पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कायम किया गया? क्या वजूहात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाजिल नकवी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और जसारत न्यूज़ का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा और इसमें हमें दावत दी। हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है ये कि हम आज यहाँ मौजूद हैं और एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आपने पाकिस्तान बिजनेस फोरम के अगराज़ व मकासद के बारे में मालूम किया कि ये पाकिस्तान में बहुत सारे बिज़नेस के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, मुख्तलिफ चैम्बर्स हैं, मुख्तलिफ ट्रेड एसोसिएशंस हैं, इलाकाई एसोसिएशंस हैं, तो एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मैं इस हवाले से थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि ये फोरम एक तो कोई अभी नया फोरम नहीं है। जो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जमा हुए और उन्होंने कहा कि भाई आज फला हम एक अपना अलग ग्रुप बना लेते हैं। जो आजकल एक रेस चली हुई है लीडरशिप की कि मैं लीडर बन जाता हूँ, हर आदमी अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो ये वो नहीं है। ये ग्रुप 1995 में बना था और हिस्ट्री इसकी कुछ यूँ थी कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ज़ाहिर कंट्रीज़ हैं, एक दूसरे से बिज़नेस करते हैं और माशी तौर पर ये मिलते हैं, समाजी तौर पर ये मिलते हैं, लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इलाक़ों में। तो पाकिस्तान के लोग भी ज़ाहिर है और पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे और आते थे, एक दूसरे से कारोबार भी कर रहे थे और माशरती ताल्लुकात भी बढ़ा रहे थे। तो उस 1995 में जो मुस्लिम लीडरशिप थी दुनिया की, जिसमें से चंद बड़े नाम थे, जिनमें टर्की के जो प्राइम मिनिस्टर थे जनाब नजमुद्दीन अरबकान साहब, वो उनका नाम सर फहरिस्त है। और उससे सूडान के जो उस वक्त के जो लीडर थे, मुझे उनका एग्जैक्ट इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, शायद जनाब अब्दुल बशीर साहब, थैंक यू आमिर भाई, वो थे। और पाकिस्तान से जो शख्सियत थी जो मुस्लिम लीडर्स में से, वो मोहतरम काजी हुसैन अहमद मरहूम थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इन 3-4 लीडर्स ने ये बैठे और उन्होंने सोचा कि पूरी दुनिया में जो ट्रेड हो रही है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हवालों से कर रहे हैं, तो मुस्लिम्स कंट्रीज़ की ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए। और आपस में इनके ताल्लुकात, हम जाते हैं सऊदी अरब जा रहे हैं और दुबई जा रहे हैं और जॉर्डन जा रहे हैं और मिस्र जा रहे हैं और सब टर्की जा रहे हैं। ये लोग तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस कांटेक्ट को कैसे बढ़ाया जाए? अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस कांटेक्ट को बढ़ाने के लिए आपने पाकिस्तान में मेरा ब्रांड पाकिस्तान के हवाले से एक्सपो कराई गई। मेरा ब्रांड पाकिस्तान के जो आपने क्या कहते हैं मकासद क्या हैं, आखिर इसको कहाँ तक लेके जाना है? आलमी सतह पे भी उजागर करेंगे इन एक्सपो को आप लोग? देखिए, पहले तो मैं वो पिछला जो सवाल था उसको पूरा कर, मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको पूरा कर लूँ
کہ جب یہ ان لیڈرز کی جن کی میں بات کر رہا تھا انہوں نے سوچا کہ مسلم ورلڈ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، تو انہوں نے انٹرنیشنل بزنس فورم کے نام سے ایک پلیٹ فارم تیار کیا۔ اس کی کانفرنس 1995 میں پاکستان میں ہی ہوئی اور اس میں پوری مسلم دنیا کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پوری مسلم دنیا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوگی، اس کا نام ہوگا انٹرنیشنل بزنس فورم۔ اس کا ہیڈ کوارٹر آج بھی استنبول میں ہے اور 42 کنٹریز میں اس کے چیپٹرز ہیں، تو پاکستان بزنس فورم اس کا ایک چیپٹر ہے۔ اور پاکستان بزنس فورم جو اپنی بزنس کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے اور ان کی امپرومنٹ کے لیے بہت سارے کام کرتی رہتی ہے، ان کو ٹریننگ پروگرام کرا رہی ہوتی ہے، کانفرنسز کرا رہے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل کانفرنسز میں ان کا پارٹیسپیشن ہوتا ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں آپ کے اس سوال کی طرف، میرا برانڈ پاکستان کی طرف۔ جیسے پاکستان بزنس فورم کا آبجیکٹو میں ہے کہ یہ ان کا آبجیکٹو بھی ہمارا جو ہمارا سلوگن ہے وہ ہے نفع دونوں جہانوں کا، پروفٹ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ تو ہم لوگ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے، ہم جو لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا، ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ آنریری کام کر رہی ہوتی ہے، اس کا کوئی کمرشل انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو ہم مختلف چیزوں پہ سوچتے رہتے ہیں، جب ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں گے، ظاہر ہے ہمارا ایک آبجیکٹو بھی ہے اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت پہ سب سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ امپورٹڈ پروڈکٹس کا۔ امپورٹڈ پروڈکٹس ہمارے یہاں چاہے وہ لگژری ہوں چاہے نیسیسٹی ہوں، وہ اتنا اس کا انفلکس ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے بیلنس آف پیمنٹ پہ بہت نیگیٹو پریشر ہے کہ ہماری ایکسپورٹ ظاہر ہے کم ہے، ہمارے امپورٹ بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ تو ایک تو یہ اس بارے میں بزنس فورم بہت عرصے سے سوچتا رہا تھا کہ ہم کس طرح اس بیلنس آف پیمنٹ کو پازیٹیو نہیں تو ہم کم از کم بیلنس کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے صرف ایک چیز ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے۔ لیکن پاکستان کے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ ہمارے پاس پروڈکشن بیس اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اگر ہماری پروڈکشن بیس اسٹرانگ ہوگی، ہماری انڈسٹری ہے وہ لوکل کنزمپشن سے زیادہ پروڈیوس کر رہی ہوگی، کہ پاکستان نے فرض کریں کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے 10 لاکھ کی، تو پاکستان کی انڈسٹری کی اگر کیپیسٹی 50 لاکھ کی ہے یا 20 لاکھ کی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس اوور کیپیسٹی ہے اور وہ ایکسپورٹ کر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ سوچا کہ کیونکہ اس میں پریشر ہمارے اوپر یہی ہے کہ ہم پریشر تو نہیں کہوں گا میں، ہماری سوچ ہے کہ ہم امپورٹ کو کم کریں، تو ہم نے ایس ایم ایز کو فروغ دینے کے لیے میرا برانڈ پاکستان کو اناؤنس کیا کہ ہم لوکل جو ہماری پروڈکٹس ہیں ان کو ہم ایک پلیٹ فارم دیں۔ عامر رفیع بھائی، آپ سے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ میں نے جو انٹرو کے شروع میں کہا، آپ کو بتایا پاکستان معاشی صورتحال بہت بہترین معاشی صورتحال ہے۔ پاکستان عالمی سطح پہ معیشت جو ہے اجاگر ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، اور پاکستان میں سرمایہ کاری بہترین ماحول ہے سرمایہ کاری کے لیے۔ تو عامر بھائی آپ بتائیں گے آپ کو محسوس ہوتا ہے پاکستان حکومتی دعووں میں کتنی اس میں حقیقت ہے؟ بہت شکریہ فاضل صاحب، بڑا اہم سوال ہے اس حوالے سے کہ ظاہری بات ہے جو ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں اس کے نتیجے کے اندر ہمیں فوراً ریمیٹنس آتا ہے اور یہ بہت ہی بیک بون ہے ہماری معیشت کے لیے۔ میں یہاں پر سب سے پہلے تو یہ تذکرہ کرتا چلوں کہ ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ اعداد و شمار فگرز کیا بتاتے ہیں۔ کیا ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر لاسٹ 10 سالوں میں 5 سالوں میں یا 1-2 سالوں کے اندر کیا بہت بڑی تعداد کے اندر ایکسپورٹ کے اندر لوگ تیار ہوئے ہیں، یا ان کی جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو ایسا انوائرمنٹ ملا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ کیا ہے۔ اگر یہ انڈیکیٹر پازیٹیو ہیں تب تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ گرو کر رہی ہے، آگے کی طرف جا رہی ہے، اور ہم ابھی اس وقت یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عالمی منڈی کے اندر جو ہے اپنا شیئر بڑھا سکتے ہیں۔ مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس وقت جو ایکسپورٹر ہے اس کو ایک بڑے مسائل کا سامنا ہے یہاں پر، خاص طور پر اگر میں بات کروں یعنی پاکستان کی، اور کیونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے تو سب سے پہلے تو آپ کا جو ایکسپورٹر کر رہا ہوتا ہے اس کو ظاہری بات ہے انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں اس وقت کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، یعنی وہ اس کے لیے سوٹیبل اس لیے نہیں ہے کہ وہ جس ہرڈل سے اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کی کام کے اندر رکاوٹ ہے، اس کے پاس جو لیبر ہے اس وقت اگر ہم اعداد و شمار خالی لیبر کی کیپیسٹی کی بھی دیکھیں کہ اس وقت لیبر کتنی پوٹینشیل ہے پاکستان کی
और फिर कराची की, तो वो पोटेंशियल लेवल हमें बहुत वीक नजर आता है। उसकी बड़ी वजह यही है कि आपकी लेबर भी सफर कर रही है, उसको भी जो है प्रॉब्लम्स हैं, और इसी तरह जो आपका इन्वेस्टर है, मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, वो इन प्रॉब्लम को जाहिर बात है फेस कर रहा होता है। तो जिसके नतीजे के अंदर वो जाहिर बात है एनर्जी क्राइसिस है आपके अंदर, उसको नहीं पता कि मेरा ये बिजली का टैरिफ कहाँ तक जाएगा, मेरा ये गैस का टैरिफ कहाँ तक जाएगा, और एक्सपोर्ट के अंदर आइंदा हमारी पॉलिसी क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें अपने इंडिकेटर सही करने होंगे। आपका एक आम लेबर जब तक ग्रो नहीं करेगा यहाँ पर, तो वो अपना आउटपुट नहीं दे सकता। वो अपना आउटपुट उसी सूरत में देगा कि जब उसका जो मेंटल लेवल, उसका फिजिकल लेवल जो है वो अप टू द मार्क होगा, जो ज्यादा बड़ी इतनी यूरोप में नहीं कहता, मगर आपके आसपास की मार्केट को कम्पीट कर रहा होगा। आप बांग्लादेश का जो है इस वक्त स्किल लेवल देखें, आप इंडिया का स्किल लेवल देखें, ईरान का देखें, चाइना का देखें, मगर इसमें हमारा लेबर जो है बहुत पीछे है, और उसकी वजूहत जो मैंने आपके साथ जिक्र करी वो, इसीलिए हमारा एक्सपोर्टर भी जो है वो जाहिर बात है उसको सारी ये प्रॉब्लम्स हैं कि जिसके नतीजे के अंदर टैक्सेस का इशू है, कोई वादे पॉलिसी नहीं होती, अचानक से कोई टैक्स किसी भी बजट में या किसी भी अचानक से किसी भी नोटिफिकेशन के जरिए आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए। मगर मैं इसके साथ साथ एक चीज़ और भी कहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी चीज़ें बन रही हैं और जितनी कैपेसिटी पाकिस्तान की प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है एक्सपोर्ट की, वो भी फुलफिल नहीं हो रही है। हमारे फॉरेन मिशन जो है दुनिया भर के अंदर, हमारी जो एम्बेसीज है, हमारे ट्रेड कॉन्सुलेट जितने भी हैं इस वक्त इदारे काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को मुतारिफ कराने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए उसके अंदर भी बड़ी कमी है। और उसके लिए जो भी हमारा टीडैप है, हमारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, उनको और ज्यादा वॉर फुटिंग के ऊपर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उनको पाकिस्तान के जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको भी एक्सपोर्ट की दुनिया के अंदर ले जाने के लिए ये प्लेटफॉर्म फराहम करने पड़ेंगे। और जिस तरह के हमारे प्रेसिडेंट सोहेल अजीज साहब ने अभी गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम तो बेसिकली यही काम कर रहा है, उसको कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, उसको किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट नहीं है, मगर वो वॉलंटरली IBF के जरिए अपनी जितने भी दुनिया के अंदर 45 चैप्टर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी के जरिए जो है वो अपने एक्सपोर्टर्स को, अपने SMEs को ये प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए जा रहा है कि वो अपनी प्रोडक्ट को आज इस लेवल पे पहुंचा सकें कि वो अगर कंप्लायंसेस पूरी करते हैं तो इंटरनेशनल एक्सपो में शरीक हो, वो वहां पर अपनी चीज को प्रेजेंट करें। और ये जो कनेक्टिविटी है जो IBF के जरिए पाकिस्तान बिजनेस फोरम या पाकिस्तान में कर रहा है, और पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, SMEs हैं, कि जो एक कहा शायद किसी गांव में बैठे हुए हैं, शायद किसी छोटे शहर में बैठे हुए हैं या किसी बड़े शहर में भी हैं, उनके पास हैवी बजट्स नहीं है, उनके पास मार्केटिंग के प्लान नहीं है। तो बेसिकली पाकिस्तान बिजनेस फोरम जो है सारा साल उनकी ग्रूमिंग करता है, उनको फैसिलिटेट करता है कि वो किस तरह इस 25 करोड़ की आबादी के अंदर अपनी प्रोडक्ट को, बहुत बड़ी मार्केट है और कराची 3.5-4 करोड़ की आबादी का शहर है, तो अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना। बड़ी कंपनियों के पास तो बड़े हैवी बजट्स होते हैं, उनके पास तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके नतीजे के अंदर वो एंड कंज्यूमर तक पहुंच रहे होते हैं। मगर जो हमारे SMEs हैं जो कि बड़ी तादाद में, हमारा वो तालिब इल्म, हमारा वो यंगस्टर, हमारा वो स्टूडेंट कि जो अभी तालीमी मैदान से निकल के बाहर आता है और कारोबार करना चाहता है और अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी कुछ कारनामा करना चाहता है एक्सपोर्ट के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, तो उसके लिए भी जो है पाकिस्तान बिजनेस फोरम की प्लेटफॉर्म इसीलिए हाजिर है। और न सिर्फ कराची में बल्कि अभी लाहौर के अंदर 14 और 15 अगस्त को हमारी ये एक्सपो होने के लिए जा रही है, और इसी तरह कराची में भी हर साल जनवरी में भी होती है और इस साल भी हो रही है, और इस साल तो और बड़ी एक्सपो होने के लिए जा रही है कि जिसके अंदर पाकिस्तान की वो कंपनियां, पाकिस्तान के वो SMEs जो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के दीगर शहरों तक पहुंचे, तो वो ये इस एक्सपो को ज्वाइन करें। पाकिस्तान के वो लोग जो चाहते हैं कि उनको किसी अच्छी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिले, तो वो इस एक्सपो के अंदर B2B के अंदर इंशाल्लाह ताला हम कर रहे हैं। और सोहेल भाई ने इस दफा प्लान बनाया है कि इंशाल्लाह ताला हम इसको अपनी B2C एक्सपो के अंदर B2B का पोर्शन भी जो है हम उसको अपने साथ जो है अटैच करने जा रहे हैं। अच्छा, सोहेल अजीज साहब, आप कराची के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम के। कराची के मसाइल आपके सामने हैं, कराची में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं ताजिर बिरादरी के साथ, आप देखते होंगे अमूमी तौर पे मुख्तलिफ जगह रिसेंटली छापे भी पड़े, ताजिर बिरादरी के साथ रवैया बहुत बुरा रखा गया है। ताजिर बिरादरी के साथ जो रवैया रखना चाहिए, ख़ास तौर पर टैक्स वालों की तरफ से, FBR की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार करे जा रहे हैं लोगों। तो आप लोगों ने कोई पॉलिसी बनाई है बिजनेस फोरम ने कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने कोई ऐसी एहतजाज की कॉल करी या एहतजाज करने जा रही है कुछ इस हवाले से? देखिए फाजिल भाई, जो ब्यूरोक्रेसी का रवैया है कभी भी बिजनेस कम्युनिटी के साथ पॉजिटिव नहीं रहा। उनके जहन में हमेशा एक चीज़ है कि ये बिजनेसमैन जो है ना, ये चोर है।
اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی نیگیٹو پرسنالٹی ہیں اور نیگیٹو ان کی وہ فیکٹر بھی آتا ہے کہ یہ فلاں جو ہے اس نے ابھی کام شروع کیا تھا اور اتنا بڑا کام کرنے لگا اور میں کیا کر رہا ہوں. یہ جیلسی فیکٹر بھی آتا ہے اس میں نظر آتی ہے, مگر محسوس بھی تو ہوتا ہے نا پاکستان بزنس جو یہ تاجر برادری ہے وہ محسوس بھی تو کرواتی ہے. 12.5 ارب تقریباً 650 ارب روپے آپ ملازمین سے ٹیکس لے رہے ہیں اس وقت پاکستان کے ریونیو میں. 450 ارب روپے انڈسٹریل زون سے لیا جا رہا ہے اور 60 ارب روپے یہ جو ٹریڈر چھوٹی دکانوں والے کام کر رہے ہیں وہ 60 ارب روپے دے رہے ہیں. اور ذرا ہی تو آپ کے سامنے بتا سونے میں سہاگا ہے کہ وہ 4 ارب روپے تک کے. آپ بھی تو اس میں تھوڑے سے کمزور نظر آتے ہیں نا اس ویکٹر میں. فورم نے ہر پلیٹ فارم پہ اپنی آواز اٹھائی ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کراچی چیمبر, لاہور چیمبر اور ساری چیمبرز نے مل کے ایک اسٹرائک کال دی تھی اسی حوالے سے, جو ہیرسمنٹ کے حوالے سے تھی جو FBR کے لوگ بزنس کمیونٹی کے ساتھ کر رہے تھے. پاکستان بزنس فورم نے اور خاص طور پہ کراچی چیپٹر نے آل آؤٹ اس کی سپورٹ کی تھی اور ہم نے ان کی آواز میں آواز ملائی تھی اور الحمدللہ وہ آواز بہت بڑی بنی اور FBR کو کراچی چیمبر سے اور مختلف بزنس کمیونٹیز کے FPCCI سے مذاکرات کرنے پڑے اور وہ مطالبات جو کسی حد تک مطلب جو ہمارے مطالبات تھے وہ کسی حد تک ان کو ایڈریس بھی کیا گیا اور اس میں بہتر صورتحال آ رہی ہے. اب آپ کی بات کی طرف آتا ہوں میں کہ آپ چھوٹے ٹریڈرز کی بات کر رہے ہیں کہ 60 ارب کا چھوٹا ٹریڈرز ٹیکس دے رہے ہیں. اب میں صرف کراچی کی بات کروں گا. آپ مطلب ٹیکس بیس اگر بڑھانا ہے نا تو پورے ملک میں بڑھائیں. مطلب ہم صرف ایک جگہ کے لوگوں کو کیوں ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ ہم ایک پچھلے دنوں ایک اسٹیٹسٹکس آئی تھی کہ لیاقت آباد کی جو مارکیٹ ہے وہ جو جتنا ٹیکس دیتی ہے اتنا پورا ایک بہت بڑا, ہاں میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن ایک اس جگہ سے ٹیکس آتا ہے تو آپ وہاں پہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں, ٹیکس بیس بڑھائیں لوگوں کی. اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ کنڈیوسیو انوائرمنٹ دینا ہے, ان کو ہیرس نہیں کرنا ہے, ان کے لیے سسٹمز ایسے بنانے ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ٹیکس دینے کے لیے ہر آدمی تیار ہو جائے گا. دیکھیں اگر آپ اس سے کہیں گے, ایک دن ایک دکاندار سے آئیں گے وہ کہیں گے 60,000 روپے مہینہ ٹیکس دے دو, جس کی 10,000 20,000 روپے کا وہ رینٹل دیتا ہے تو 60,000 روپے ٹیکس نہیں دے گا. لیکن اگر اسی دکاندار کو جو آپ بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ 40 روپے مہینہ ٹیکس دیتا ہے, 40 کی بجائے اسے 4,000 کی بات کریں گے نا, شاید وہ تیار ہو جائے. اور 4,000 جب وہ دینا شروع کرے گا اور یہ لاکھوں لوگ ہوں گے 4,000 میں تو یہ 60 بلین نہیں رہے گا, یہ 600 بلین پہ چلا جائے گا. لیکن ان کے لیے طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے, ان کے لیے ایک انوائرمنٹ دینا چاہیے, ایسا انوائرمنٹ دینا چاہیے کہ وہ ٹیکس خوشی خوشی دینے پہ تیار ہو جائیں. دوسری چیز ایک اور کام جو کرنے کا ہے, جو گورنمنٹ کے کرنے کا ہے, کہ ہماری سب سے بڑا کوشچن کرتا ہے ہر آدمی کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں مجھے مل کیا رہا ہے. اب کراچی میں آپ دیکھیں نا, ابھی عامر بھائی نے بتایا کہ ہمارا انفراسٹرکچر اس قابل نہیں ہے کہ ہم کوئی انڈسٹری لگائیں. ہمارے یہاں بہت باتیں ہوتی ہیں انویسٹمنٹ کی کہ فورن انویسٹمنٹ آئے اور یہ آئے ہوا ہے. فورن انویسٹر کیا چاہتا ہے؟ اس کو جہاں وہ آئے اس کو زمین صاف ستھری ملے, اس کی سڑکیں بنی ہوئی ہوں, اس کو جس دن وہ آئے اس کو لائٹ مل جائے, اس کو گیس مل جائے, ساری چیزیں مل جائیں. پاکستانی حکومت تو بڑے دعوے کر رہی ہے, مطلب فورن انویسٹمنٹ کے لیے کہہ رہی ہے ماحول بہت سازگار ہے, تو آپ اس کی مخالفت میں جا رہے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں باتیں کرنے دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ فیکٹس اینڈ فیگرز دیکھیں. پچھلے 2 سال میں جو انویسٹمنٹ آیا تھا, تھوڑا سا انویسٹمنٹ پاکستان میں بڑھا تھا, اس سال 8% گرا ہے. وہ تو یہ کیوں گرا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک لوگوں کو انوائرمنٹ دینے کی کوشش کی تھی, پریزنٹیشن بہت اچھی دی تھی, لیکن جب لوگ آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے وہ انویسٹمنٹ نہیں کیا, یا جو لوگ کر چکے تھے انہوں نے واپس لیا ہے. دوسرا ایک اور جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہم جو چیز بھول جاتے ہیں, ہم پوری دنیا میں تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ آ کے ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کریں. ہمارا اپنا بزنس مین جو باہر جا کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کو ہم کیوں نہیں ایسا انوائرمنٹ دیتے کہ وہ یہاں بیٹھے یہاں کام کرے. کتنے لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ دبئی چلے گئے اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے پوری دنیا میں جا کے پاکستان کے لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے. صرف اس کو اگر ہم اچھا انوائرمنٹ دے دیں, ہم انفراسٹرکچر اچھا دے دیں, ٹیکس رولز ہمارے اچھے ہوں اور ان کو لگے کہ ہم کام کرنے میں ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. بزنس جو ہے نا بغیر فائدے کے نہیں ہو سکتا. اس کو اگر اچھی چیز نظر آئے گی وہ خود کرے گا. آپ کو فورن انویسٹر کو ضرور بلانا چاہیے, بڑے انویسٹر جوائنٹ وینچرز کرائیں, مرجرز کرائیں, لیکن اس کے لیے لوکل بزنس کمیونٹی کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا اور اس کو کانفیڈنس دینا پڑے گا کہ ہم یہ پالیسیز لانگ ٹرم دینی پڑیں گی.
یہ ہماری یہ جو شارٹ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں نا, ایک گورنمنٹ آئی, اس نے کہا کہ ابھی ایک پلان بنایا اس نے, اور 1 سال بعد دوسری لوگ آئے اور انہوں نے چینج کر دیا. ہم 5 سال 10 سال 20 سال کے جو پلان بنائیں گے نا, اور اس پہ کنسسٹنٹ ہو جائیں گے ارریسپیکٹو کہ کوئی بھی آئے, ہم کہیں گے کہ یہ پلان کبھی چینج نہیں ہوگا. فارن انویسٹر اسی پلان کے مطابق آ کے, کوئی ٹیکس رول چینج نہیں ہوگا, کوئی یوٹیلیٹیز چینج نہیں ہوں گی, تو لوگ کام کریں گے. لوگ شارٹ ٹرم پہ نہیں کام کرنا چاہتے, لانگ ٹرم پہ. اچھا عامر بھائی, آپ نے جیسے بتایا انفراسٹرکچر جو کراچی کا ہے بدترین انفراسٹرکچر, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اسی ماحول میں باہر نکلتے ہیں, یہاں پہ لاقانونیت بھرپور طریقے سے پڑ رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ دار ادھر آ سکتا ہے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے؟ آپ نے کہا کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر مہیا نہیں ہے, تو اس کو کس طرح آپ لوگ, پاکستان بزنس فورم کس فورم پہ جا کر اس بات کو اجاگر کر رہا ہے اس وقت, کہاں انہوں نے اس فورم کے ذریعے تاجر برادری کے یہ مطالبات کیسے پورے کر پائے گی؟ دیکھیں, بڑا ویلڈ سوال ہے, اور اس سلسلے میں جو سہیل بھائی نے جو بات کہی ہے میں اسی کی کنٹینیوشن میں ہی کہوں گا کہ یہ بات درست ہے کہ دیکھیں شروع میں انویسٹر جو ہے نا وہ ظاہر بات اپنی ایک انویسٹمنٹ نکالتا ہے, اور جب وہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میری یہ انویسٹمنٹ سیف ہے اور میری یہ انویسٹمنٹ کے گرو کرنے کے چانسز ہیں, میں وہاں پر اپنی پوری انرجی, اپنا ٹیلنٹ, اپنی ایکسپرٹیز لگاؤں گا, تو مجھے نظر آ رہا ہے. تو یہ جو نظر آ رہا ہے نا یہ بہت ضروری ہے. تو مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت ہمارا انویسٹر لوکل بھی جو ہے نا وہ ڈرا ہوا ہے, جو سہیل بھائی جو بات کہہ رہے تھے, اور وہ شاید کہیں دبئی میں, کہیں ٹرکی میں, کہیں اور شاید وہ اپنے سرمایہ کو محفوظ سمجھتا ہے, اور پاکستان کے اندر وہ اپنے سرمایہ کو جو ہے وہ محفوظ مطلب اس چھوٹی سی بات کاٹ رہا ہوں, اس میں ایک چھوٹی سی بات, مطلب ابھی ہمارے وزیر اعظم نے بڑے خطاب میں کہا کہ لوگ انویسٹمنٹ کریں, اور 12 ارب روپے, جس میں 12 ارب ڈالر کی دبئی میں جو فہرستیں آئیں اس میں نواز شریف اور مختلف ہمارے جو صدر مملکت ہیں ان کے رشتہ داروں کی فہرستوں میں نام آئے, تو آپ اس پہ بھی کچھ اپنی رائے ضرور دیے گا. فاضل بھائی یہ جواب بھی دیتا ہوں, مگر آپ دیکھیں بہت ہی اچھی مثال موجود ہے. کراچی میں ہے نا بہت اچھا تاجر بھی جو ہے نا بہت اچھی گاڑی لے کے نہیں گھومتا ہے. وہی تاجر اگر اسلام آباد میں اس کا گھر ہوتا ہے نا تو وہاں پر جو ہے وہ گاڑی میں گھوم رہا ہوتا ہے. وہی تاجر دبئی میں اور انگلینڈ میں شاید اس سے اچھا گاڑی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو سب سے زیادہ خطرہ یہ ہوتا ہے خاص طور پہ کراچی کے تاجر کو کہ یار میں نظروں میں آ جاؤں گا, اور نظروں میں دونوں کے, اپنوں کے بھی اور غیروں کے بھی. اپنے جو ہے یونیفارم کے اندر ہوں گے, سارے سرکاری عہدوں کے اندر ہوں گے, اور غیر تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہوتا ہے معاملہ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ کس کا کب اغوا ہو جائے اور کب جو ہے اس سے کسی بھی مت کے اندر پیسے وصول کر لیے جائیں. تو یہ بیسیکلی دیکھیں یہ جو آپ نے وہ دینا ہے نا انوائرمنٹ, سیفٹی والا انوائرمنٹ, یہ بہت ضروری ہے, اور یہ اس وقت کراچی جیسے شہر کے اندر ناپید ہے. اور لوگ جو یہاں پر کر رہے ہیں کام, ظاہر بات ہے یہاں کی اپنی ایک وہ ہے کہ بزنس کی ایک پوری ہرارکی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کراچی کا بہرحال ایک پورٹ سٹی ہے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. اسی طرح یہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی ٹاپ لیولز کے لوگ ہیں, اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ کب ماڈل بنے ہیں. ان کی انویسٹمنٹ ہماری ایلیٹ کا, ہمارے پرائم منسٹر صاحب دیکھ لیجئے, ہماری اور بھی اشرافیہ دیکھ لیجئے, اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیجئے, ہمارے یہ لیڈنگ سیاستدان دیکھ لیجئے, ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہوں گے, ان کی انویسٹمنٹ باہر ہے, ان کی کمپنیاں باہر ہیں, اور یہ یہاں پر آفس بیرر حکومتی عہدوں پہ بیٹھے ہیں. آج میں کہتا ہوں آج اسکروٹنی کر لیں آپ کی عدلیہ کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنل ہے. یہ کوئی مشکل کام ہے. آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کی فوج کے ادارے, سارے سیکورٹی ادارے, ان کی ڈیول نیشنلٹی چیک کر لیں, ان کے بچے, ان کے خاندان کہاں ہیں. آپ کے وہ سیاستدان کہ جو یہاں پر جو ہے ایز اے انڈسٹری کے طور پر سیاست میں موجود ہے, مگر ان کی انویسٹمنٹ باہر موجود ہے. تو یہ جو سب سے بڑی زیادتی ہے کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا. تو بہرحال بات اگین یہ وہی ہے کہ جب آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک وہ معاشرہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جہاں رول آف لا ہوتا ہے, کہ جہاں پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو ٹیکس ایگزمپشن مل گئی اور کوئی پورا ٹیکس بھر رہا ہے. اسی شہر کے اندر, کراچی کے اندر, ایک تاجر کام کرنے کے لیے جاتا ہے, وہ پورا بجلی کا بل بھرے, اور جو بدنیتی کے ذریعے چوری کے راستے وہ کنڈے کی بجلی سے وہ بھر لے. تو کیسے کمپٹیشن کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کاروباری مقابلے کے اندر مسابقت پیدا کرنے کے اندر جو ہے وہ قانون کی عملداری کرنی پڑے گی, جو کہ خود قانون کی عملداری کرنے والے لوگوں کے اندر ہی موجود نہیں ہے. تو یہاں پر تاجر برادری کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے, اور جو لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں اور کہیں پر بھی گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے, وہ خود انویسٹر بن رہے ہیں ہر چیزوں کے اندر.
تو یہ ساری چیزیں جو ہم اپنے آپ انویسٹر کس طرح بن رہے ہیں کچھ وضاحت تو کریں. آپ نے بات تو کہہ دی, جی. مطلب میں جو سننے میں آیا کہ مختلف پروجیکٹ پہ وہ اپنے کمیشن کی جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارٹنر بنا لیں گے. یہ کہیں آپ کے پاس ہے؟ جی ہاں بالکل, یہ عام بات مثالیں ہے. ہیں آپ کے پاس؟ پاکستان کے اندر کوئی انڈسٹری, اور خصوصاً کراچی میں کوئی بھی انڈسٹری آپ لگانے کے لیے جائیں, ایک عام آدمی یا تاجر کے لیے تو بس کا کام ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ حاضر یا ریٹائرڈ افسران نہ رکھ لے, جب تک وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لنک میں نہ آ جائے. تو یہ تو اس شہر کا المیہ ہے کہ سارے ادارے اس شہر کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان سے جائیں, صبح شام میٹنگیں کریں, اور ان کو پتہ باہر لوگ لٹ رہے ہوں گے, باہر لوگ کے ساتھ تباہی بربادی ہو رہی ہوگی, اور وہ امن اور چین اور ترقی کی بانسری بجا رہے ہوں گے. وہی چیز میڈیا کے اندر کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور میڈیا بھی اس کو جو ہے وہ بہرحال جس پیمانے کے اوپر بھی میڈیا کا جس کا جہاں پر جو اسٹیک ہے یا اس کا وہ ساتھ ہے وہ وہاں کر رہا ہوتا ہے. سہیل بھائی, تو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا ان تمام مسائل کو نا, مطلب دیکھیں حقیقی دنیا کے اندر رہنا پڑے گا, باقی تو خواب تو بہت سارے بیچے جا سکتے ہیں, بک بھی رہے. سہیل بھائی, خاص طور پہ کراچی جو اس وقت ٹیکس کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ 55% ٹیکس ادا کر رہا ہے, خاص طور پہ 55%, مطلب جو پورے ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا 55% کراچی ادا کر رہا ہے. اس انفراسٹرکچر پر جہاں لا قانونیت بھرپور طریقے سے موجود ہے, جہاں پہ سڑکیں تباہ برباد ہیں, جہاں پہ غیر مقامی آبادی کا ایک بھرمار ہے, مگر یہ تعصب سے بالا تر رہی ہے, اس پہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے, اس کے باوجود 55% حصے دار ہے اس پاکستان کی ترقی. اگر انہی تمام چیزوں کو سدھار دیا جائے تو کیا آپ ایک اندازہ کرتے ہیں کہ کتنا ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے کراچی سے ایک اندازے کے مطابق؟ دیکھیں, ٹیکس کا جہاں تک تعلق ہے, پاکستان 55% تو فیڈرل اس کو دے رہا ہے, لیکن اگر آپ پروونشل دیکھیں تو کراچی جو ہے وہ 95% آف دا ریونیو جو ہے اس پروونس کے لیے جنریٹ کر رہا ہے. لیکن کراچی کو اس کا حصہ کتنا مل رہا ہے, کہاں کہاں پہ اس وقت ڈیوالو ہونے کے بعد ساری جو اتھارٹیز ہیں وہ ایک پروونشل گورنمنٹ کے پاس آ گئی ہیں, اور پروونشل گورنمنٹ نے اس کو فردر ڈیوالو جو کرنا چاہیے تھا, جیسا ہونا چاہیے تھا, جیسے میں اس کی کراچی میونسپل کارپوریشن کی بات کروں گا کہ اس کو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ٹرو سینس میں ہونا چاہیے تھا کہ اس کے پاس ہر چیز اس کی اتھارٹی ہوتی, ارریسپیکٹو آف کسی بھی پارٹی کے پاس ہوتا, وہ میئر کسی بھی پارٹی کا ہوتا, اس کے پاس اتھارٹی, پولیس اس کے انڈر میں ہونی چاہیے تھی, واٹر بورڈ اس کے انڈر میں ہونا چاہیے تھا میئر کے, جتنے بھی یہ سوک ادارے ہیں, کے ڈی اے ہے, اور یہ جو ہم نے لے آ رہی ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور مری ڈیولپمنٹ, ان کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک سینٹرلائز ادارہ ہونا چاہیے تھا جو کراچی کا ہونا چاہیے تھا. تو اگر یہ سارا ہوتا اور ان سب کو پراپر بجٹ ایلوکیشن ہوتی اس حساب سے جو ریونیو جنریشن جو کر رہا ہے, تو یہ کراچی تو مطلب پورے پاکستان کو فیڈ کرتا رہا ہے, اور ابھی بھی کر رہا ہے, اور بہت بڑے انداز میں فیڈ کر سکتا ہے. ٹیکس کلیکشن تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, مطلب پورا انفراسٹرکچر پورے پاکستان کا کراچی چلا سکتا ہے. تو اصل چیز ہے کہ ہینڈ ہولڈ, ہاں, کہ اگر کراچی کے بارے میں لوگ سوچیں, نہ پروونشل گورنمنٹ سوچتی ہے نہ فیڈرل گورنمنٹ سوچتی ہے, اور ہمارے اتفاق سے ہمارے جو اس وقت لوکل گورنمنٹ ہے اس میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنا حق مانگ سکیں کہ بھئی کراچی کا میٹروپولیٹن رائٹس کیا کیا ہیں, کس کس طرح ہیں, کیسے ملنے چاہیے. اچھا سہیل صاحب, ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں اس انٹرویو کے. ایک بڑا اہم سوال ہے کیونکہ وہ پاکستان بزنس فورم کے حوالے سے, پاکستان بزنس فورم مطلب کاروباری لوگوں کے لیے کیا چیزیں کرنے جا رہی ہے, ان کو مقصد حوصلہ افزائی کے لیے مزید ایکسپو, مطلب میرا برانڈ پاکستان ایکسپو ڈیزائن کر رہی ہے, عالمی سطح پر کوئی ایکسپو کرنے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ جی فاضل صاحب, اس میں ایک تو پہلی چیز کہ ہم نے یہ ایس ایم ایز کے لیے ایک یہ پلیٹ فارم دیا میرا برانڈ پاکستان کا, اور 2 ایکسپو اس کی کراچی میں ہو چکی ہیں میرا برانڈ پاکستان کے نام سے. اس سے پہلے بھی بزنس فورم مختلف ایکسپوز کرتا رہا, لیکن میرا برانڈ کی 2 ایکسپو. اب اس کا نیکسٹ ورژن جو ہے 14 اور 15 اگست کو لاہور میں ہونے جا رہا ہے. تو ہم اب کراچی سے نکل کے ہم لاہور چلے گئے, اور انشاءاللہ ہم یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جہاں بزنس کمیونٹی ہے, چاہے وہ اسلام آباد ہو, چاہے وہ پشاور ہو, چاہے کوئٹہ ہو, چاہے وہ ہمارے پاس ڈیمانڈ ایون گجرانوالہ اور سیالکوٹ اور فیصل آباد اور ایسی گجرات, جہاں جہاں بزنس کمیونٹی وہاں سے آ رہی ہے کہ ہم اس کو کریں. اچھا, اس کا جو انٹرنیشنل ورژن ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم اس کو
تھوڑا سا انٹرنیشنلائز کریں, اور اسپیشلی انیشیلی ہم اس میں جو اسلامک کنٹریز کا جو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو ہمارے آبجیکٹو میں, تو جو وہ اسلامک کنٹریز جو جن کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں, جن سے ٹریڈ ریلیشن شپ بھی اچھی ہے, جیسے ملیشیا ہے, ٹرکی ہے, انڈونیشیا ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, ہم نے ان کے کونسل جنرل سے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں, اور ہم انشاءاللہ آگے جا کے ان کے بھی انٹرنیشنل پویلین بھی پاکستان, میرا برانڈ پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل پویلین بھی بنائیں گے, تاکہ ہم یہ صرف یہ نہیں چاہ رہے کہ ہماری ایک پاکستان کی ایک کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے کام کریں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل بزنس بھی پاکستان اور جو مختلف کنٹریز کے درمیان یہ بڑھے. پاکستان کے جب وہ لوگ آئیں گے تو وہ دیکھیں گے ہماری پروڈکٹ کے ہمارے ایس ایم ایز کس طرح کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح انٹریکشن ہو کے یہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. ہم جو لوکل جو بھی ہمارے ساتھ میرا برانڈ پاکستان میں کام کرتے ہیں ان کی ہم ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں. ان کو صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ 3 دن کے ایگزیبیشن میں آئے اور چلے گئے اور ختم ہو گیا ہمارا تعلق. ہم ان کو پہلے سے ان کے لیے ٹریننگ پروگرام آرگنائز کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پارٹیسپیٹ ان انٹرنیشنل ایگزیبیشن. ہم نے اس پہ ان کو لیکچرز دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بروشرز اور لیفلیٹ کس طرح بنائیں, مارکیٹنگ کس طرح کریں. پھر جو اگر آپ دنیا بھر میں کہیں اور جانا چاہتے ہیں تو ہر جگہ کی اپنی کمپلائنسز ہوتی ہیں, تو وہ کمپلائنسز کے لیے کس طرح آپ کو اپنے ان کی سرٹیفکیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہیے, اور کس ان کی ریکوائرمنٹ ہو کس طرح وہ پوری کریں. جب آپ کمپلائنسز پوری کریں گے, آپ کی پروڈکٹ اچھی ہوگی, آپ کی پرائسنگ اچھی ہوگی, تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں گے اور پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کریں گے. جو میں نے اپنے انیشیل انٹرو میں بتایا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھائیں اور پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹ کو پازیٹیو کریں. دس از اوور آبجیکٹو. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ہماری ملاقات تھی سہیل عزیز صاحب, پاکستان بزنس فورم کے کراچی کے صدر, اور پاکستان کے جنرل سیکرٹری عامر رفیق گلاس والا کے ساتھ, اور بڑی اچھی گفتگو رہی ان کے ساتھ ہماری. اس حوالے سے بھی رہا کہ انہوں نے پاکستان میں جو برانڈڈ چیزیں آتی تھیں اس کو چینج کر دیا. جیسے مثال کے کوکو کولا کی جگہ نیکس کولا لیا ہے, 7 اپ کی جگہ بیز اپ لیا ہے, اور نیسلے کی جگہ کوئس لیا ہے. آئندہ بھی نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.